इंसान के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि हमने इंसान को कमालात के एतबार से नुक्ता आखिर पर रखा और फिर इसी इंसान के बारे में सूरह लुक़मान में इरशाद हुआ कि हमने इंसान को जिंदा रहने के लिए बेशुमार नेमत और बरकत से नवाजा और फिर इसी इंसान के बारे में सूरह जासिया में इरशाद हुआ हमने इंसान को हर मखलूक से ज़्यादा तसव्वुर अख्तियार की ताकत और क़ुव्वत अता की और फिर सूरह बनी इसराइल में इसी इंसान के बारे में इरशाद हुआ कि हमने इंसान को अफ़ज़ल मखलूक़ात बनाकर नहीं अशरफ़ मखलूक़ात बनाकर भेजा। यह खालिक के तमाम ऐलानात, ये तमाम इरशादात उस इंसान के बारे में है जिस इंसान को उसने मिट्टी से खल्क़ किया है, मिट्टी से बनाया। और फिर इस इंसान को कायनात का तसव्वुर करने के लिए नेमत अक़ल से नवाजा और ऐसी नेमत अक़ल अता की कि अपने अक़ल की बिना पर वहाँ तक सोच लेता है जहाँ तक इस फरिश्ता नहीं पहुँच सकता। इसे ऐसी क़ुव्वत अक़ल अता की, क़ुव्वत फ़िक्र अता की कि इसकी फ़िक्र रज़ा को फरिश्ता भी नहीं पहुँच सकता। इसी बसा हैरत लोग है कि जुमला क्या है, मैं कर रहा हूँ कि इंसान को ऐसे तदब्बुर और ताक़ुल से नवाजा कि इसकी फ़िक्र को फरिश्ता भी नहीं पहुँच सकता जहाँ तक ये सोच लेता। फिर तकलीफ़ आदम का ऐलान हुआ, मैं ज़मीन पर अपने नायब मुकर्रर करने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा क्या तो ज़मीन पर अपना नायब ऐसे को बनाएगा जो ज़मीन पर फितना और फ़साद बर्पा करेगा। हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तक़दीस करते हैं। यानी ये मनसब अगर देना है तो हमें डिग्रीज नहीं कि हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तक़दीस करते हैं। फरिश्तों के जुमले को सुनने के बाद खालिक ने कहा जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर फरिश्तों को ये बताने के लिए हमने कि आदम को इस मनसब के से क्यों नवाजा है, ये मनसब क्यों अता किया है, एक इम्तिहान गाह मुकर्रर किया और उस इम्तिहान गाह में कुछ नूरानी शख्सियतें, नूरानी चेहरे फरिश्तों के सामने पेश किए। अगर मनसब खिलाफत का तुम अपने को हकदार समझ लेते हो तो इनको देखो और इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने क्या कहा, परवरदिगार जितना तूने बता दिया है हम उससे ज़्यादा, तूने हमें नामों का इल्म दिया है, नामों का पता है, लेकिन कौन नाम किसका है ये हम नहीं बता सकते। फरिश्तों ने कमील में का एतराफ़ किया, आदम को हुक्म, आदम तुम देखो और इनके नाम बताओ। आदम ने देखना शुरू किया, बताना शुरू किया, पाने वाले ये मोहम्मद है, तू महमूद है, ये अली है, तू आला है, ये फातिमा है, वो फातिमा समावात बलद है, ये हसन है, तो मोहसिन है, ये हुसैन है, तो करीबुल एहसान है। क्या कहा आदम ने, ये मोहम्मद है, तू महमूद है, ये अली है, तू आला, ये फातिमा है, तो फातिमा समावात बलद है, ये हसन है तो मोहसिन है, ये हुसैन है तो कदीमुल। तो आदम ने जो अल्लाह की मार्फत कराई, अल्लाह की वो पंजतन के जरिए से कराई। ये सलवात मिलते मोहम्मद वाले मोहम्मद
मार्फत का जरिया पंजतन को करार देकर अपनी औलाद को पैगाम दिया था कि अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह को मानना है तो इनके जरिए से मानना। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। यही अल्लाह की मार्फत करा सकते हैं, अल्लाह को मनवा भी सकते हैं। अब पंजतन के सिलसिले में एक और पहलू के दबाव से गुफ्तगू कर लें। अज़मत नमाज के लिए नबी करीम ने क्या फरमाया? अज़मत नमाज के लिए, नमाज की अहमियत के लिए सरकारी खत्मी मरतबत ने फरमाया जिसकी नमाज कबूल हो जाएगी उसके दीगर। ये अज़मत नमाज को पहुँचाने के लिए, बताने के लिए नबी ने इरशाद फरमाया जिसकी नमाज कबूल हो जाएगी उसके दीगर नेकियां कबूल हो जाएंगी। ये नमाज की अज़मत। और इमाम शाफ़ई ने अहले बैत के लिए क्या कहा? देखिए, नबी ने फरमाया नमाज के लिए जिसकी नमाज कबूल हो जाएगी उसकी दीगर नेकियां कबूल हो जाएंगी। और इमाम शाफ़ई ने बताया अज़मत अहले बैत के लिए, अहले बैत रसूल तुम्हारी अज़मत को समझने के लिए इतना काफ़ी है, अगर कोई नमाज पढ़े और तुम पर दरूद व सलाम ना भेजे तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद। इंसान की तमाम अच्छाइयाँ जिसकी वजह से कबूल हो वो है नमाज। इंसान की तमाम नेकियां, इंसान की तमाम अच्छाइयाँ जिसके ज़रिए कबूल हो वो अमल है नमाज। और नमाज जिनकी वजह से कबूल होने के लायक बने वो है अहले बैत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले जी। इसीलिए हदीस के अंदर कहा गया कि मोहब्बत अहले बैत दुनिया का सबसे बड़ा खैर। मोहब्बत अहले बैत दुनिया का सबसे बड़ा खैर। खैर की लफ्ज़ जो है बस मोहब्बत अहले बैत के लिए देखते। सुभान अल्लाह जी। अब इस खैर को अजान से क्यों निकाल दिया गया या आप सलवात लेते हो? मैंने अर्ज़ किया कि खैर की लफ्ज़ मोहब्बत अहले बैत के लिए देख देती है बस। हमारे किसी अजीज़ का इंतकाल हो जाता है, मुसाफिर नमाज़ जनाज़ा पढ़ाते हैं तो चौथी तकबीर में जुमला क्या कहते हैं? मरने वाले के बारे में सब कहते हैं, दोहराते हैं, ला नालमु मिन्हु इल्ला। तर्जुमा क्या है? हम इस मरने के वाले के बारे में खैर के अलावा कुछ नहीं जानते, बस ये जानते हैं कि ये खैर पाता। ये जुमले का तर्जुमा है, ला नालमु मिन्हु इल्ला खैर। या खातून है तो बिना खैर। हम इस मरने वाले के बारे में इतना जानते हैं कि ये खैर पर था। यहाँ खैर से मुराद क्या है? क्या इसकी गवाही देते हैं कि हम इस मरने वाले के बारे में बताते हैं कि ये नमाज का पाबंद था जी? क्या इसके बारे में कहते हैं कि मरने वाला जो था ये रोज़े का पाबंद था, हाजी था या हाजी नहीं था? इसके बारे में गवाही देते हैं? अगर ऐसा होता तो मुसाफिर लब नहीं कहते तो हम ये नहीं कहते। इसलिए कि जो पूरे पूरे साल तक नमाज नहीं पढ़ता उसका इंतकाल हो जाता तो उसके लिए भी जुमला कहा जाता है कि उस मरने वाले के बारे में खैर के अलावा। तो अगर नमाज के सिलसिले में कहना होता तो बस नमाजी के लिए कहा जाता, बेनमाजी के लिए, हाजी के लिए कहा जाता, और जिसने ये शराब हासिल नहीं किया उसके लिए नहीं कहा जाता। यहाँ खैर से मुराद ये है कि हम इतना जानते हैं कि ये मोहब्बत अहले बैत पर था। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। खैर से मुराद क्या है? मोहब्बत अहले बैत। मोहब्बत अहले बैत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा खैर, सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत अहले बैत।
کسی چاہنے والے نے آنے کے بعد امام سے کہا مولا بڑی غریبی کی زندگی گزار رہا ہوں، حالات بہت خراب ہیں، بڑی بے کسی کی زندگی گزار رہا ہوں. پھر اس کو لا کر کہا تمہارے دل میں ہماری محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بولا حضرات کی محبت تو میرے دل کی گہرائیوں میں ہے. تو پھر اپنے کو غریب مت سمجھو. اگر تمہارے دل میں ہماری محبت ہے تو اپنے کو غریب مت سمجھو، غریب مت سمجھو. کہا مولا جن حالات سے گزر رہا ہوں وہی تو بتا رہا ہوں، مالی حالات خراب ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کو غریب مت سمجھو. امام نے کہا یہ بتاؤ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ دنیا کی تمام دولت کو لے لو اور اپنے دل سے ہم آل محمد کی محبت نکال دو، تمام دنیا کی دولت لے لو اور اپنے دل سے آل محمد کی محبت کو نکال دو، تو بتاؤ اس پیشکش کو قبول کرو گے یا قبول نہیں کرو گے؟ مولا اگر تمام دنیا کے خزانے دے دیے جائیں تب بھی آپ حضرات کی محبت سے کنارہ کش نہیں ہونے کا. امام نے فرمایا اپنے کو غریب کہاں سمجھتے ہو؟ کائنات کے سب سے بڑے امیر ہو. محبت اہل بیت دنیا کا سب سے بڑا خیر، محبت اہل بیت دنیا کی سب سے بڑی دولت، محبت اہل بیت دنیا کی سب سے زیادہ فیض پہنچانے والی چیز. کائنات کی ہر چیز سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو محبت اہل بیت. ہر دولت سے، ہر چیز سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز محبت اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اسے اس طرح بچے سمجھ سکتے ہیں. دنیا کی جو بھی قیمتی سے قیمتی چیز ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی دولت ہو سکتی ہے، وہ انسان کو فائدہ کب تک پہنچائے؟ دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی شے انسان کو فائدہ کب تک پہنچاتی ہے؟ جب تک روح جسم کے ساتھ رہتی ہے، اور جس لمحے روح جسم سے الگ پرواز کر جاتی ہے دنیا کی ہر چیز جو ہے فائدہ پہنچانے سے رک جاتی ہے. لیکن کیا محبت اہل بیت کو دنیا تک فائدہ پہنچائے؟ نہیں، محبت اہل بیت دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہے. دنیا میں نہیں، حالت اعتدار میں فائدہ پہنچاتی ہے. حالت اعتدار میں نہیں، تاریخی قبر میں فائدہ پہنچاتی ہے. تاریخی قبر میں نہیں، حیات برزخ میں فائدہ پہنچاتی ہے. حیات برزخ میں نہیں بلکہ میدان محشر میں فائدہ پہنچائے گی. صلوات بھیجتے محمد والے مر جانا گوارا کرتے تھے، لیکن دامن محبت اہل بیت کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے. معرفت رکھنے والے پوری تاریخ گواہ ہے شیعت کی. مولا کائنات کی شہادت کے بعد امیر شام مدینے آیا یزید کباب. مولا کائنات کی شہادت کے بعد مدینے آیا امیر شام حاکم شام، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مدینہ رسول سے ذرا صحابی پیغمبر عدی بن حاتم کو تلاش کر کے میرے سامنے لاؤ. عدی بن حاتم مولا کائنات کے چاہنے والے. میں علی کے محب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، علی کے چاہنے والے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہ حاکم شام نے کہا میرے سامنے پیش کرو، میرے سامنے لے کر آؤ. تلاش کے بعد علی بن حاتم کو لایا گیا. عدی بن حاتم کو دیکھنے کے بعد حاکم شام نے کہا علی کو بھولے کہ نہیں بھولے؟ علی کو بھلایا کہ نہیں بھلایا؟ دیکھیے ملاقات کب ہو رہی ہے؟ مولا کائنات شہید ہو چکے ہیں. شہادت مولا کائنات کے بعد حاکم شام ایمان کے چاہنے والے سے سوال کر رہا ہے کہ تم علی کو بھولے کہ نہیں بھولے؟ تم نے علی کو بھلایا کہ نہیں بھلایا؟ عدی نے مسکرا کر کہا حاکم شام یہ سوال کیا تھا؟ عدی تم نے علی کو بھلایا کہ نہیں بھلایا؟ عدی نے کہا حاکم شام علی بھلانے کے لائق نہیں ہے، علی اس لائق نہیں کہ انہیں بھلایا جائے.
کیوں؟ علی بھلانے کے لائق کیوں نہیں ہے؟ علی بھول جانے کے لائق کیوں نہیں ہے؟ علی نے کہا اس لیے نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا ہے علی کا ذکر عبادت ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد کے اوپر. علی بھلانے کے لائق نہیں ہے، اس لائق کہ ہم وقت انہیں یاد رکھا جائے. نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت. اب میرے سامنے سننے کے بعد دوسرا سوال کیا، علی کی محبت میں میرے ہاتھ سے کس طرح قتل ہونا پسند کرو گے؟ تم میرے ہاتھ سے علی کی محبت میں کس طرح قتل ہونا پسند کرو گے؟ علی نے کہا حاکم شام جس طرح قیامت میں تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا سرکار بھیج دے محمد والے تیسرا سوال کیا، علی سے اتنا محبت کیوں کرتے ہو؟ علی سے اتنا محبت کیوں کرتے ہو؟ یہ حاکم شام کا تیسرا سوال تھا. علی نے کہا سوال کیا حاکم شام، علی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ علی نے کہا حاکم شام علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے علی کی محبت ایمان ہے، علی سے دشمنی کفر و نفاق ہے. سب وقت بیلتے محمد والے علی سے دشمنی کفر و نفاق ہے، نبی نے فرمایا. یہ سننے کے بعد حاکم شام نے پھر گفتگو کا رخ بدلا اور کہا علی تم نے بہت قریب سے علی کو دیکھا، تم علی کی خدمت میں رہے ہو، علی کی فوج میں رہے ہو، علی کی سپاہ میں رہے ہو، بہت قریب سے تم نے علی کو دیکھا. تم علی کے کردار کی کون سی ایسی اچھائی ہے جسے سب سے زیادہ پسند کرتے ہو وہ بتاؤ. تم علی کی خدمت میں رہے ہو، علی کی سپاہ میں رہے ہو، علی کے کردار میں کون سی ایسی اچھائی ہے جسے سب سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ علی نے کہا حاکم شام ہم امام کے کردار کی سچائی کو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہیں کہ علی امام عادل تھے، امام ظالم نہ تھے. علی امام عادل تھے، امام ظالم نہیں تھے. اور حاکم شام سنو، عادل وہی ہو سکتا ہے جو مرد شجاع ہو. بزدل انسان کبھی عادلانہ فیصلہ نہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا. اور اگر عادلانہ فیصلہ دے بھی دے سکتا ہے تو دباؤ میں آنے کے بعد بدل بھی دیتا ہے. تو علی امام عادل تھے، امام ظالم نہیں تھے. فوراً کہا دیکھیے علی کے 3 بیٹے امام کی فوج کے بہادر سپاہی تھے. علی کے 3 بیٹے جو جنگ صفین میں حاکم شام کے سپاہیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. تو علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے محبت علی میں؟ 3 بیٹے. حاکم شام نے سوال کیا علی کے کردار کی کون سی اچھائی کو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہو؟ علی نے کہا علی امام عادل تھے، امام ظالم نہیں تھے. فوراً گفتگو اور بدلا. حاکم شام نے کہا علی تم علی کو امام عادل کہہ رہے ہو، تم علی کو امام عادل مان رہے ہو. علی نے کسی کے ساتھ انصاف کیا ہو تو کیا ہو، تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. علی نے تیرے ساتھ علی نے انصاف نہیں کیا، کسی کے ساتھ کیا ہو تو کیا ہو. اس لیے کہ تیرے بیٹوں کو علی نے اپنی فوج میں آگے رکھا جو میرے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے. علی نے اپنے بیٹوں کو فوج میں پیچھے رکھا جو قتل ہونے سے شہید ہونے سے بچ گئے. تو علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا. لیکن بالکل نفسیاتی جملہ تھا کہ اگر یہ علی کا چاہنے والا جذبہ محبت میں علی کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہو تو بیٹوں کا غم یاد دلا دو.
علی نے تمہارے بیٹوں کو فوج میں آ کر رکھا جو قتل ہو گئے، علی نے اپنے بیٹوں کو فوج میں پیچھے رکھا جو قتل ہونے سے بچ گئے، تو علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہا حاکم شام تیرا ماننا یہ ہے کہ امام نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ امام دنیا سے چلے گئے اور ہم دنیا میں زندہ ہیں۔ سلوات بھیجتے امام تقاضۂ محبت تو یہ تھا کہ خبر شہادت سننے کے بعد ہمیں مر جانا چاہیے تھا، زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ سلوات بھیجتے محمد والے زندگی سے ظلم کو ختم کر لیا جائے، معاشرے سے، سماج سے، گھر سے، اس لیے کہ ظلم ایمان کی ضد ہے۔ اپنے معاشرے سے ظلم کو ختم کیا جائے، اپنے گھر سے ظلم کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ ظلم ایمان کی ضد ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں پر ظلم نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا ایک اچھا انسان وہ ہے، ایک اچھا انسان وہ ہے، ایک اچھا انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، ایک اچھا انسان وہ نہیں جو بہت قیمتی لباس پہنتا ہو، ایک اچھا انسان وہ نہیں ہے جس کے لیے سفر کرنے کے لیے بہترین، جس کے پاس سواری ہو، رہنے کے لیے بہترین مکان ہو، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اچھا انسان کسی بھی سماج کا وہ ہے جو دوسروں پر ظلم نہ کرتا ہو۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ظلم نہ کرتا ہو کسی کے اوپر، ایک اچھا انسان ہو۔ اور بس ابھی دو چار منٹ زیادہ ہی ہو گئے۔ عدل سے بلند انسان اور علی کیسے امام عادل تھے، اپنے قاتل کے ساتھ بھی جس نے سر پر زہرا رو تلوار لگائی اور سر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جب وہ قیدی بنا کر امام کے سامنے لایا گیا تو امام نے اپنے سامنے قاتل کو دیکھا، قاتل کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھا، اس کی تلوار پر اپنے سر کے خون کو دیکھا، خون میں نہائے ہوئے علی نے اپنے سامنے قاتل کو دیکھا جو قیدی بنا کھڑا تھا، اور اپنے بیٹوں سے کہا میرے لال حسن اگر میں زندہ رہا تو مجھے اختیار ہوگا کہ چاہے میں اسے معاف کر دوں یا اسے سزا دے دوں، اور اگر میں جانور نہ ہو سکا تو میرے بیٹے اگر اس پر حد جاری کرنا تو بس ایک ہی بار کرنا، اس لیے کہ اس نے میرے سر پر ایک بار کیا، جذبات میں آنے کے بعد دوسرا بار مت کر دینا ورنہ یہ ظلم ہو جائے گا، خلاف نہیں ہوگا۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کہا یہ پیاسا ہے، اسے سیراب کرو، اسے شربت سے سیراب کرو۔ کسی کہنے والے نے کہا مولا یہ پیاسا ہے تو ہوا کرے، ہے تو آپ کا قاتل، اس کے لیے شربت کی سفارش کیوں فرما رہے ہیں، تو آپ کا قاتل ہے، پیاسا ہے تو ہوا کرے۔ امام نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو قاتل پیاسا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان پیاسا، اسے سیراب کرو۔ بس مسائل کو میں نے مربوط کر دیا۔ یہ علی نے شربت کہاں پلایا اپنے قاتل کو؟ مکے میں یا مدینے میں؟ کوفے کے اندر، کوفے والوں کے سامنے علی نے اپنے قاتل کو سیراب کیا شربت کے ذریعے۔ کوفے کے اندر کوفے والوں نے دیکھا، انصاف سے بتاؤ کیا مربت یہی تھی کہ اسی کوفے کے قریب علی کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے؟ جس علی نے اب اسی کوفے کے اندر اپنے قاتل کو سیراب کیا تھا، یہ انقلاب زمانہ تھا، اسی علی کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا، اور پھر اس کی بیٹیوں کو، اس کے بچوں کو بھوکا اور پیاسا بھوک پر بازار میں چڑھایا گیا، اور
اور جب لوٹا ہوا قافلہ کوفے کا قریب آیا اور کوفے والوں نے صدقے کو خرمے پھینکے تو علی کی بیٹی کو جلال آیا اور زینب کبریٰ نے خطبہ دیا کوفے والوں، تم نے اولاد رسول کو خطوط بھیج کر مہمان بلایا، اور جب حریت رسول تمہارے وطن کے قریب آ گئے تو تم صدقے کو خرمے پھینک رہے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ صدقہ اولاد رسول کے لیے حرام ہے؟ زینب خطبہ دے رہی تھی اور کوفے کے ایک مکان میں ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں بے نور تھیں، عبداللہ ابن عقیل، اس کے کانوں میں شہزادی کے خطبے کی آواز پہنچی، تقریر کے جملے پہنچے، عبداللہ بے چین ہو کر اٹھا اور اپنی بیٹی کو آواز دی، میری بیٹی جلدی میرے قریب آ جا۔ دیکھیے عبداللہ کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا، بیٹی کو آواز دی، میری بیٹی جلدی قریب آ جا۔ بیٹی قریب آئی، باپ کو گھبرایا ہوا دیکھا، پریشان دیکھا، مختلف دیکھا، تو بیٹی نے کہا بابا آپ تو لشکر علی کے بہادر سپاہی رہے، میں نے کسی جنگ پر جاتے ہوئے آپ کو گھبرایا ہوا نہیں دیکھا، آج میں آپ کو پریشان دیکھ رہے ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ میری بیٹی میں کیوں پریشان ہوں اس کو جاننا چاہتی ہے، کہ لمحے کے لیے خاموش ہو جا اور سن کر بتا بازار کوفہ سے کیسی آواز آ رہی ہے۔ ایک لمحے خاموشی کا ماحول رہا، عبداللہ نے معلوم کیا، بتا بیٹی کیسی آواز سن رہی ہے؟ بیٹی نے کہا بابا کوئی خطبہ دے رہا، کوئی تقریر کر رہا، کسی کا بیان جاری۔ عبداللہ نے کہا بیٹی بس یہی مجھے انداز تو پریشان کی ہوگی، اس لیے کہ 20 سال پہلے اسی کوفے میں میرا امام اسی انداز سے خطبہ دیا کرتا تھا، یہ جا کر دیکھ 20 سال کے بعد اس کوفے میں علی کے انداز میں کون بیان دے رہا ہے، کس کا خطبہ جاری، جلدی جا کر دیکھ۔ بیٹی بازار کوفہ میں آئی، نیزوں پر کٹے ہوئے چاند سے سروں کو دیکھا، ایک سر کو تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے دیکھا، ناکوں پر بیٹھی ہوئی بے پردہ بیویوں کو دیکھا، ان کی گودیوں میں سہمے ہوئے بچوں کو دیکھا، بچوں کے دیر دور رخساروں کو دیکھا۔ یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد عبداللہ کی بیٹی گھر کو واپس ہوئی، عبداللہ نے بیٹی کے قدموں کی آواز کو سنا، کہا بیٹی بتا کون ہے جو میرے امام کے لہجے میں خطبہ دے رہا؟ بیٹی نے کہا بابا علی تو نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب ہے، علی تو نہیں ہے، امام زادی ہے جو خطبہ دے رہی ہے، تقریر کر رہی ہے۔ عبداللہ پہلے سے زیادہ پریشان ہوا، بیٹی اگر زینب کوفے میں آئی ہے تو پھر تنہا نہیں آئی ہوگی، حسین بھی آئے ہوں گے، عباس بھی آئے ہوں گے، علی اکبر بھی آئے ہوں گے، احمد محمد بھی آئے ہوں گے، مجھے جلدی لے چل، اپنے امام کے اولاد سے شرف ملاقات حاصل کر لوں۔ بیٹی نے کہا بابا زینب تو آئی ہے لیکن سربرہنہ ہے، وہ کوفہ جس میں زینب شہزادی کی طرح زندگی گزارتی تھی وہ قیدی بنا کر لائے گی، یہ بات کو پرستر ہے۔ عبداللہ نے کہا بیٹی تیرے منہ پہ خاک، یہ تو کیا کہہ رہی کہ امام دادی اور قیدی بنا کر لائے گی، جس میں زینب شہزادی کی طرح زندہ رہ چکی ہے، گزار چکی ہے۔ اب آپ جو آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہا بیٹی مجھے جلدی لے چل، اور میں زینب سے پوری زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک سوال کروں گا، علی کی بیٹی، شیرنی بیٹی، اتنا بتا دو جب تمہارے سر سے چادر چلی جا رہی تھی تو کیا کربلا میں عباس موجود تھے؟ جس کا